बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, हम साथ हैं तुम्हारे। और ये स्पेशल ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है ताकि आपको आगाही दे सकें सैलाब के बाद की सूरत हाल और मुतासरीन इस वक्त किन किन इमदाद की उनको ज़रूरत है, किस तरह से उनके लिए इमदाद की जाए, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाए। अब आगे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी बात हो रही है। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करवाऊँगी, वो अपडेट देंगे और आपको बताएँगे कि किस तरह से काम हो रहा है और इमदादी काम भी हो रहा है ताकि जो मुतासरीन हैं उनके लिए जल्द से जल्द उनको रिलीफ मिले। हमारे साथ मेहमान है, सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊँगी नदीम शहजाद साहब का, जो जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। आपसे हम काफ़ी सारी मालूमात देंगे जो इस वक्त सूरत हाल है सैलाब के हवाले से। और हमारे साथ एक और बड़े अहम मेहमान हैं, उनका भी तारुफ करवाती हूँ मैं। अली मंसूर जैदी साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मप्सी। साथ ही इनका ये बताएं कि वाटर सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं ये, और इसके साथ ये एक वेलफेयर भी चला रहे हैं जिसका नाम है सैटरडे वेलफेयर। और काम बहुत किया इन्होंने भी मुतासरीन के लिए, जो सैलाब मुतासरीन हैं, और किस तरह से ये उनके लिए काम के साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन, उनकी बल्कि उनके जहन को कह सकते हैं कि थोड़ा उनको एक्टिविटीज़ देकर उनको बेहतर बनाना, जो स्पेशली जो कराची में आए हैं सैलाब मुतासरीन, उनके हवाले से तो बहुत सी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं नदीम शहजाद साहब की तरफ आऊँगी और हम थोड़ी बहुत अपडेट जानेंगे कि मुतासरीन के लिए बेसिकली शहजाद इस वक्त जो हम कहेंगे बैरून मुल्क से जो इमदाद आ रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आगे उनको देखा जाए कि वो किस तरह से इमदाद जो है वो आ रही है, और उनको जो है वज़ीर आज़म साहब बड़ा इस पर एक्टिवली जो है काम कर रहे हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि साथ साथ जो है वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत एंड आवर फोर्सेस सब मिलकर जो है काम कर रहे हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स भी, बल्कि अभी उन्होंने भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया है। बेसिकली हम अगर यूएन की बात करें तो यूएन के जिन्होंने इस वक्त कहा है कि सैलाब के हवाले से जो मज़ीद फ़ंड्स हैं उनको दिए जाएंगे और उन्हें बढ़ाया है थोड़ा, तो उसके हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल जी, यूएनओ के फ़ंड्स के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ास तौर पर इसकी जो बुनियादी वजह बनी जी, इतनी तवज्जो जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के इस तमाम सूरत-ए-हाल पर, जिस आफत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान है, इसका असल पूरी दुनिया को जो उजागर किया, इसके जो ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाही जो है वो एंटोनियो गुतरेस जब पाकिस्तान आए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, उन्होंने जिस वक्त आंखों देखा हाल देखा यहाँ का, तो फिर उन्होंने आलमी दुनिया को जो है बेदार किया कि वाकई ही पाकिस्तान जो इस वक्त बहुत बड़ी एक आफत के अंदर है, और सैलाब जो है ये इससे पाकिस्तान तकरीबन डूब चुका है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वबाई अमराज फैल रही हैं। और अब भी जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश है वो बच्चों के ऊपर है कि ख़ास तौर पर बच्चों में जो वबाई अमराज फैल रही हैं। इस हवाले से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बीमारियों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत सख्त सूरत हाल हो सकती है, तो इसकी वजह से इसके लिए बड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं अभी सब। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जी। और इसी हवाले से अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 गुना जो इमदाद है उसे बढ़ा दिया है कि इसे अब 81 करोड़ 60 लाख डॉलर जो ऐसे कर दिया है, 5 गुना ये बड़ी अब इमदाद। और इसी वजह से जितने भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो वर्क कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ से पाकिस्तान के हवाले से, अब वो एक हमारे लिए ऐसा रहा कि एक तो डिजास्टर्स आया, इन्हीं हालात के अंदर यूनाइटेड नेशन का इजलास भी था, उसमें ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने ये चीज़ की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई पूरी दुनिया की, और इस पर बिल्कुल सीरियसली पूरी दुनिया इस पर मुतवज्जो है, चूँकि ये मौसमियाती तब्दीलियों का जो है इसके असरात हैं जो पाकिस्तान इसकी जद में आया है। और इसी हवाले से अब काम जो है इमदाद के जितने भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर देखें चाइना ने भी इसके अंदर जो इजाफा किया है, इसके साथ सऊदी अरब जो है मुसलसल इमदाद भेज रहा है, यूएई को अगर आप देख लें वो भेज रहा है, अमेरिका इस वक्त ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर मैं बात करूँगा कि उनकी जो सपोर्ट है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ रही है और अब भी है। और वहाँ पर जो एक और चीज़ इसमें जो है ख़ास ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर है, एक तो अमेरिकन गवर्नमेंट की बात, यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर जो कि वहीं पर है, और उस हवाले से भी एक जो मामला है वहीं पर चलता रहा। और उसके साथ वहाँ पर जितनी जो पुलिस है, न्यूयॉर्क पुलिस के अंदर ख़ास तौर पर जो वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस एहलकार हैं, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पुलिस एहलकारों के लिए भी एक मैसेज है
کہ اس وقت وہاں پر 77 پولیس اسٹیشنز ہیں جن پر آفیشلی طور پر نیو یارک اور امریکن گورنمنٹ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ سیلاب زدگان کی جو اشیاء وہ سامان جمع بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر فنڈ ریز بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پر جتنے پاکستانی پولیس اہلکار ہیں وہ اس میں نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک میں نے ایک مثال دی بنیادی طور پر ایک نیو یارک کی۔ اسی طرح دنیا کے اندر دیگر ممالک کے اندر بھی پاکستان کے اندر کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر ایک تو طویل مونسون کا جو سیزن رہا اور اس کے اندر جو ہمارے ندی نالوں میں جو بپھرتے ہوئے یہ ندی نالے تھے جن سے یہ طغیانی آئی، سیلاب کا جو ایک سوچ بھی نہیں تھی کہ اس حد تک جو تباہی پھیلے گی۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھیں سندھ کے اندر 70% جو زمینیں ہیں اس وقت خیرپور کے اندر، دادو کے اندر، وہ سیلاب کے اندر ابھی بھی ڈوبی ہوئی ہیں، جہاں پر فصلیں جو اب آنے والی جو فصل ہے گندم کی وہ کاشت نہیں ہے، قحط سالی ہے، قحط سالی ہے وہاں پر اس وقت۔ اسی طرح کی جو صورتحال طبی جو ان کو سہولیات کا فقدان ہے بہت زیادہ، راشن کا، انہیں کھانے پینے کا، ان کے گھر جو ہیں وہ نہیں ہے، اس وجہ سے بہت بڑا ایک انفراسٹرکچرز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فنڈز کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان بھی پوری دنیا کو یہ بات جو باور کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت لانگ ٹرم پالیسیز کے تحت فنڈ کی اشد ضرورت ہے، اور جو امداد دی جا رہی ہے یہ بھی وقت کی ضرورت ضرور ہے لیکن اس سے کئی گنا زیادہ امداد کی ضرورت ہے، جو کہ عالمی دنیا کے اب سروے جو ہو رہے ہیں ان سرویز کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اس وقت پاکستان کو فنڈز کئی گنا زیادہ چاہیے، اور اس پر ہمارے جو اتحادی ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، پوری دنیا کے اندر جو تنظیمیں، عالمی تنظیمیں، عالمی ادارے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ میرے پاس آپ کے لیے بہت سارے اور سوال بھی ہیں جو ہم ابھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسپیشلی اگر ہم بات کی جائے تو زرعی زمینیں جو ہیں وہ اس وقت ظاہری بات ہے اس وقت ڈوبی ہوئی ہیں اور کچھ پہ کاشت ہو بھی نہیں سکتے، بلکہ کئی ایسی زمینیں جس پہ کاشت نہیں ہوتی، تو لوگ جو متاثرین ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے۔ اس پہ تو میں آپ سے ضرور بات کروں گی، اور اس کے علاوہ ہم نے مزید بات کرنی ہے کلائمیٹیکل چینجز کے حوالے سے بھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے پہلے اس کو نوٹس کروایا کہ کلائمیٹیکل چینجز جو ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت بڑا سخت نقصان دے رہے ہیں، اور وہ کاربن ہم لوگ پروڈیوس نہیں کر رہے، پاکستان نہیں کر رہا، دوسرے ممالک کر رہے ہیں۔ ابھی ہم جو بات کریں گے اپنے دوسرے مہمان سے بات کرنے کے بعد، وہ اسپیشلی یہ کریں گے کہ جو دوسرے ممالک ہیں کیا ان لوگ کے لوگوں کو ابھی اویئرنیس ہے، کیا ان لوگ کو اویئرنیس مزید دی جا رہی ہے، اس میں کیا سلسلہ، یا وہ آلریڈی سب کلائمیٹیکل چینجز سے آگاہ تھے اور اس پہ انہوں نے کام نہیں کیا۔ ہم یہ ساری باتیں جانیں گے، پر پہلے ہم علی کے پاس آئیں گے۔ علی، آپ لوگ اسپیشلی جو واٹر سولوشن ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ سندھ میں صرف پانی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی سندھ میں گئے اور وہاں پہ سیلاب کی صورتحال آپ نے دیکھی، تو کیسے یہ پانی کے حوالے سے آپ کام کر سکتے ہیں، کیسے اس کے سولوشن نکال سکتے ہیں، تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ پہلے تو پانی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بنیادی ضرورت ہے، اور پانی سے جو ہے جتنی بیماریاں ہیں، اس وقت ہمارے سامنے گیسٹرو کا ایشو آ رہا ہے، ہمیں ویسے ہی جو پانی انڈر گراؤنڈ واٹر تھا اس میں بیکاز کی پیسٹیسائڈس اور وہ کھیتوں کی وجہ سے اس میں ڈفرینٹ ایشوز آ رہے تھے بہت عرصے سے، لیکن اس کے بعد اب وہ پانی کھڑے کھڑے اس میں وہ اسمیل کر رہے ہیں، اب اس کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی بیکٹیریا بھی گرو ہو رہے ہیں، جی، وہ جس پورا کی وجہ سے بیماریاں جی جو ہیں بالکل ایسی ہیں، اور اکثر جگہوں پہ پانی ظاہری بات ہے وہ اس مقدار میں نہیں پہنچ رہا، تو ان کو وہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو جو پانی ہوتا ہے وہ پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا یہی جا رہا ہے کہ فلٹریشن پلانٹس جو ہیں، جو چھوٹے فلٹریشن پلانٹس ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پر ہونے چاہیے۔ جی تو جیسے سکھر میں ہو گیا، ابھی ہم نے وہاں پہ انہوں نے پورا ایک ٹینٹ سٹی ٹائپ بنائی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کوئی 1000 کیمپس ہیں، تو وہاں پہ ہم نے وتھ فورسز ہم نے وہاں پہ انہوں نے ہم پورا ان کا الٹرا فلٹریشن ڈیولپ کیا، تو جتنے لوگ ہیں وہ کلین ڈرنکنگ واٹر پئیں۔ اچھا، کیا ہے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی پانی میں ہم جو کنسرنڈ ہوتے ہیں، اگر پانی سلائن نہیں ہے، اگر بریکش نہیں ہے، تو ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک تو مٹی ہے جو آپ کے پیٹ کو جا کے نقصان کرے گی، اور اس میں ایک جراثیم ہے، یہ دو چیزیں ہمیں پانی میں نکالنی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ہم اس میں ایسے فلٹریشن ڈیزائن کرتے ہیں جو جب پانی اس پروسیس سے تھرو ہوتا ہے تو آپ جب پانی پئیں گے تو اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں ہوگا، کوئی گیسٹرو کی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ ہیپیٹائٹس سی ایک بہت کامن ایشو ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے، اسپیشلی لوور سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو ہیپیٹائٹس کے بہت کیسز آتے ہیں، تو وہ ہم اس طرح کے فلٹریشن سسٹم ڈیزائن کر کے، اچھا پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سی جو ہے وہ بلڈ ٹو بلڈ نہیں جاتا ہوتا، یا جو ہیپیٹائٹس پانی سے آپ کو اے بی اور پھر اس کا جو تھرڈ پروسیس ہے بیسکلی آپ کو اٹس تھرو واٹر،
बेसिकली इट्स वाटर बॉर्न। अच्छा, आई एम नॉट टू श्योर बट आई हर्ड कि जो ए है वो तो वाटर के जरिए होता है, बी और सी जो है वो आते हैं ब्लड के जरिए, बट ये डी वो उसको बेसिकली चलिए हम करता डॉक्टर है, से कंफर्म कर लेंगे। जी जी। तो वो उसको एसेस करता है। जितनी है हमारी प्रॉब्लम्स आ गई और लोगों को वॉमिट्स हो रही हैं, बच्चों को हम जब गए कैंप्स, मेडिकल कैंप में, बच्चे डिहाइड्रेट हुए हैं बिकॉज पानी नहीं पी सकते, वो बिल्कुल वो गदला पानी है। फिर उनको बच्चों को जो उल्टियाँ हो रही है, वॉमिट्स हो रही हैं, पेट खराब हुए हुए हैं, वो गैस्ट्रो, और दूसरा पानी वो खड़ा हुआ था, अब वो इतने खड़े खड़े उसमें स्मेल भी हो रही है, उसमें बैक्टीरिया भी हो रही है, उसमें पैथोजन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने फिल्ट्रेशन जो है ये सिर्फ सखर में ही अभी लगाया है या कहीं और भी इसका काम कर रहे हैं? इसमें बेसिकली मैं ही इसमें ऐड करने वाला था कि जितनी हम जो हमारे ग्रुप है साइडे वेलफेयर ग्रुप, बेसिकली वो है तो बड़ा यंग, और उसमें लोग, हमारा मकसद विजन ये है जो हमारा था कि हम डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं। वी आर नॉट एन एनजीओ। हम जाके क्या लोग पूछना आप एनजीओ हैं, आपके रजिस्टर्ड, हम कहते हैं सोशल वर्किंग, यंगस्टर्स जो है वो सोशल वर्किंग, एंड इट इज जस्ट अ व्हाट्सएप ग्रुप, इट ऑपरेट्स ऑन, एंड फ्रॉम डे वन हमने एक सबील स्टार्ट की थी 5 साल पहले, एंड देन कोविड केम। कोविड में हमने फ्रॉम डे वन आई वाज वर्किंग विद द आइसोलेशन सेंटर, उनको N95 मास्क, बेड्स, एवरीथिंग वी वर देयर। फिर ये आया, तो व्हाट वी डू इज वी कनेक्ट अ डोनर टू द नीड। सो बेसिकली इफ वी से कि जी for example Indus Hospital is doing good work and somebody wants to say, तो we'll connect ये Indus Hospital में आप direct connect हो जाएं, and similarly if I know a case, if somebody is बेरोजगार है तो और कोई उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट उसको कनेक्ट करके एंड आई विल से आप उसकी हेल्प कर दें। सो बेसिकली थ्रू दैट अब इस पूरे सिनारियो में हमने बलूचिस्तान में जब पिछले 3 साल से जो बलूचिस्तान, क्योंकि बहुत आपको पता है कि वहाँ पे इश्यूज़ हैं, पानी के बहुत इश्यूज़ हैं, जो पूरा कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे पानी जो है उसका जो वाटर टेबल है बहुत लो है। तो हमने 1-2 जगह तो हम 500 फुट तक गए, 600 फुट तक गए, बट वी कुडंट फाइंड वाटर। तो हमें उसको बेड्स तलाश करने पड़े, ऐसे बेड्स हमें जहाँ पे हमें वाटर टेबल स्टेबल मिला, और फिर वहाँ हमने कम्युनिटी वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए। ओके, तो कितने प्रोजेक्ट तकरीबन वहाँ पे लगाए? हम लोगों ने शुरू किया फ्रॉम उड़मारा, वी वेंट टू जिवनी, वी वेंट टू पसनी, वी वेंट टू गवादर। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये जो आपने प्लांट्स बताए हैं ये कितना फ़ायदेमंद होते हैं कि जब सैलाब की सूरत हाल हो जाए, इस तरह की सिचुएशन हो जाए, इसमें भी ये काम आते हैं? बेसिकली मसला ये है ना कि हम शुरू में तो एक्चुअली सब किसी के लिए इट वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड नो वन न्यू अबाउट इट कि जी, तो सबने बॉटल्स भेजी। अब मसला ये है कि वो लाखों बोतलें तो वहाँ पहुँच रही हैं, वो जाएगा कहाँ कचरा? दैट वेस्ट, इवन बॉटल्स, इवन वही बॉटल प्लास्टिक वेस्ट, वो कहाँ जाएगा? वो वहीं जाएगा, वो एनवायरनमेंट में आएगा। तो सोल्यूशन, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि उनको सेंट्रलाइज्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम्स दिए जाएं जहाँ पे वो अपना क्लीन वाटर, पानी फिल्टर होके सही हो जाता है, काबिल हो जाता है पीने के, पकाने के भी, और उसको भी दिखा में मजीद अगर उसको बॉईल कर दिया जाए जिसके पास सहूलत है तो वो और सही हो जाएगा। अच्छा नदीम साहब, आपकी तरफ आऊँगी और अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो पहले हम रेलवे पे बात करते हैं कि ट्रेन्स का जो है सिलसिला वो शुरुआत करेंगे, अभी थोड़ा सा उसको जो है कंटिन्यू कह रहे हैं कि 15-16 दिन बाद उसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, तो इसके हवाले से बताइए। इस सवाल से ये जी कि अभी ट्रायल बेस पे जो ट्रैक थे जो मुतासर हुए सैलाब से, बहुत तवील ट्रैक है जो सिंध के अंदर ख़ास तौर पर मुतासर है, मेन हमारे ट्रैक के वो, उस पर चूँकि उसकी जो इतनी खस्ताली थी कि उस पर रिस्क नहीं लिया जा सकता था इंसानी जानों का, इस पर आवाम की तरफ से एहतजाज, बहुत सारे आवाज़ भी आई कि एक सस्ता ज़रिया सफ़र का यही ज़राए नकलो अमल। लेकिन इस सवाल से फिर अब हालिया 2 ट्रेनें जो हैं वो रहमान बाबा ट्रेन भी चलाई गई इस पर ट्रैक पर, और जिसका जो दौरानिया है टाइम का वो ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया कि स्लो हो जाए, किसी भी किस्म का रिस्क ना लिया जाए। इस हवाले से अब उस ट्रेन के आने के बाद जो रेलवे के जो एक्सपर्ट से, जो ड्राइवर से, जो रेलवे जिनका जो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने फिर अपनी जो सिफारिशात दी हैं कि ये ट्रैक इतना मौसर नहीं है, इस पर रिस्क है अभी भी, तो इससे इस ऑपरेशन को फिलहाल रोका जाए कुछ वक्ती तौर पर, जब तक ट्रैक प्रॉपर उस पर नहीं आ जाता अपनी कंडीशन पर। अब इसके ऊपर हमारे कहीं का पानी है, मतलब पानी बिल्कुल ट्रैक उखड़ चुके हैं, और हमारे एक तो ये मामला कि इसी ट्रैक पर हमारी माल बरदार गाड़ियां भी जाती हैं और हमारी पैसेंजर्स ट्रेन भी जाती हैं। तो अभी माल बरदार तो मुकम्मल रुकी हुई है, वो मुकम्मल रुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट पर इम्पोर्ट पर बहुत बड़ा एक हर जा रहा है। और चूंकि ये एक साथ इतना कंटेनर्स जो पहुंच जाते थे पंजाब, जो कि इंपोर्ट के या एक्सपोर्ट के थे,
اس کی وجہ سے جو ہماری پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہاں پر اب کرائے جو ہیں اس وقت جو لاہور کے کرائے 1,20,000 1.5 چلتا تھا آج 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں. وہ بڑھا تو دیے. یہ بڑھا دیے گئے. یہ ہمارے ایک بہت ہی افسوس کا لمحہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر تو جو ہے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے کہ اپنی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں مناسب آپ منافع ضرور لیں, بلکہ جو ہے آپ وہی وہ رکھیں, لیں بڑھائیں نا, اگر تاکہ آپ کو ہاں تکلیف نہ دیں معیشت بھی کسی کو. متاثر نہ. اور اب بالکل. کنٹینرز کئی آ چکے ہیں ہماری پورٹ پر اس وقت ہیں, اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سوچا جا رہا ہے کس طرح جو ہے انڈسٹری کو ان کا اس کے اندر چونکہ مختلف قسم کا را آلریڈی ہم مٹیریلز یہ ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کافی زیادہ پریشر, جو کام کا اتنا زیادہ, انفراسٹرکچر بنانا ہے, ابھی پل کتنی جگہوں پہ دیکھیں جی, ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں, روڈیں ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں, اب جو ٹرین کی بھی ہم بات کر رہے ٹرین ہیں. کی جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو منصوبہ ان کے پاس تھا, جو انہوں نے سوچا کہ میں بہت جلد معیشت کو استحکام کے لیے, اس میں یہ ہرڈلز ہیں, اتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کے لیے کہ جب بر وقت چیز نہیں پہنچے گی یا بیرون ملک نہیں بھیجی جائے گی تو کس طرح آپ معیشت کے اندر اپنے اس استحکام پیدا کریں گے. بالکل. اچھا, معیشت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ زرعی زمین ہے, جس طرح ہم نے ابھی بات کرنی تھی اس حوالے سے بھی, کہ ابھی بھی وہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ کئی جگہوں پر پانی ہے, کئی جگہوں پر اس وقت کسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے کہ آگے ہمارے لیے کیا ہوگا. تو اس کے لیے مزید کیا کیا جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ کئی جگہوں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو دوسرے ممالک جہاں پر سیلاب وغیرہ, تو لوگوں نے ممکن اگر ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر ٹیلے بنا کر انہوں نے جو ہے وہ کام شروع کرا اور اپنے زراعت کو شروع کرا, بلکہ کشتیوں میں بیٹھ کے زراعت کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لیا اور وہ والی کراپس دیکھی کہ جو وہاں پر رک سکے. لیکن اس کے لیے دیکھیں ڈپارٹمنٹ کا بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ناظرین مسئلہ یہ کہ اویئرنیس کے حوالے سے, اور ہمارے یہاں جو ہے تعلیم کا بہت بڑا ایک ایشو ہے. کسان بھی ہمارا اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہے, تربیت یافتہ نہیں ہے. پھر ایسے جب آفات آ جائیں ان کے اندر, جب پانی آپ دیکھیں کہ خیر پور دادور ڈسٹرکٹ کے اندر اب ایسے کئی دیہات ہیں جو آج بھی پورے دیہات ڈوبے ہوئے ہیں, پوری کئی ایکڑ فصلیں کھڑی تباہ برباد ہو چکی ہیں, اور وہاں پر کاشت تو بھی ممکن ہی نہیں ہے جب تک وہ پانی نہیں بیٹھتا. وہاں کوئی بھی سائنس, کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں ہو سکتی. انہیں اگر ریلیف بھی ابھی دیا جائے گا تو کسی کام کا نہیں ہے. اب ہمیں آنے والے وقت کا ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جس میں اب گنے کی اور کھجور کی, جو ہمارے اندرون سندھ کی جو فصلیں ہیں, ان میں گندم جو بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, اس حوالے سے اب قید کے حوالے سے قید سالی کا بھی خطرہ ہے. اس کا جو ہے بالکل ہماری گندم کے حوالے سے بہرحال حکومت کے ایک اقدامات جو بہت ہی خوشائند, اس میں ہم کہیں گے کہ بر وقت جو ہے ٹی سی پی نے, ٹریڈنگ کارپوریشن نے گندم امپورٹ کی ہے, اور ہماری کراچی پورٹ پر یہ گندم اتر رہی ہے اس وقت بھی, اور وہ پنجاب بھی دی جا رہی ہے, پاسکو کو, اور سندھ میں بھی دی جا رہی ہے. تو یہاں ہمارے جو اس وقت اس کے جو آنے والے وقت کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ جو پالیسی پلاننگ ہمیں چاہیے لانگ ٹرم, آنے والے وقت کے اندر ہمیں بہت سارے مزید چیلنجز ہیں اس کے اندر. خاص طور پر ایک بہت بڑا جو کسانوں کو نقصان ہوا ہے سیلاب کے اندر, کہ ایک تو ان کی زمینیں گئیں, دوسری ان کی مشینری اس کے اندر وہ تباہ ہو گئی ہے, کہ ٹریکٹر تھے, موٹریں لگی ہوئی تھے. کئی جگہوں پر آپ کو پتہ ہے کہ سولر پلانٹ لگا کر گورنمنٹ نے, کئی این جی اوز نے اور گورنمنٹ نے انہیں ٹیوبویل کے لیے, ٹربائن چلانے کے لیے سولر پلانٹ لگا کر دیے. وہ تمام کے تمام پانی کے اندر بہہ چکے ہیں. اب بتائیں اتنا بڑا جو ایک پروجیکٹ تھا ریلیف کا, وہ تمام چلا گیا. اب یہ تو اب تک نقصانات کا اندازہ لگانا میں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو بہت اس میں وقت درکار ہے. اسی لیے جو ہماری حکومت ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جتنی کابینہ ہے وہ سب بڑی متحرک ہے, اور وہ گراؤنڈ کے تمام اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں, ذمہ داروں سے بھی ان کا تعلق ہے, چونکہ ہمارے یہاں کی جو سیاست ہے وہ بہت زیادہ پبلکلی ہے, عوام کے اندر ہے. تو اس چیز کے تمام نقصانات کا اب تو آنے والے وقت میں ہوں گے. لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, جس کے ابھی ایک حالیہ سروے ہوئے جس کے اندر یہ بات ہوئی کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جب ایک سروے کیا گیا تو 57% جو لوگ ہیں وہ لا علم اس چیز سے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے موسمیاتی تبدیلی, وہ سن تو ضرور رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی روک تھام, اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے. بالکل ابھی ہم بات کریں گے, یہ ایک اہم ایک کوشچن ہے جو کرنا ہے. کچھ پوائنٹس میں بتا دوں جو اسپیشلی ایگریکلچر کے حوالے سے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہ جو ہے فلوٹنگ فارمز ہوتے ہیں, ساتھ میں ملٹی کراپس کا خیال رکھا جائے گا, بورڈز ہونی چاہیے اس چیز کے لیے, ساتھ میں ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کو بہت جو ہے ایکٹیولی جو ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا, تاکہ کیونکہ لوگ ہم دیکھتے
کسان اتنا زیادہ جو ہے وہ شعور والا اس طرح سے نہیں کہ اس سچویشن میں کیا کرے وہ, تو اب ان کو گائیڈنس اس سچویشن کے حساب سے جو ہے وہ دینی پڑے گی. آئی تھنک اگر کوئی اس کے حوالے سے ایپ بھی بن جائے تو وہ بھی یہ کہ لوگوں کو جو ہے جلدی آگاہی دینے کے لیے آپ کوشچن کر سکیں یا اپنی زمین کی صورتحال وہ بتا سکیں, تو اس میں یہ کہ جو انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں وہ کافی زیادہ اس پہ ایکٹیولی کام کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں کہ ابھی انہوں نے کلائمیٹیکل چینجز کی بات کی ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہم اگر دیکھیں کلائمیٹیکل جو چینج ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, فلڈز آ رہے ہیں, کہیں پر کوئی تباہی ہو رہی ہے, کبھی کہیں پر کسی طرح کی تباہی ہو رہی ہے. یہ جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورلڈ وائڈ لوگوں کو, عوام کو کیا آگاہی ہے یا ابھی مزید دینی پڑے گی؟ نہیں, آئی تھنک ورلڈ وائڈ تو بالکل آگاہی ہے, پیپل نو اباؤٹ اٹ, اور یہ ابھی سے نہیں, یہ آئی تھنک 2016 میں وی ور وارنڈ کہ یہ ہوگا. لیکن لوگوں کو یقین نہیں تھا کیا؟ یقین مطلب ڈیفینیٹلی جب تک کچھ آپ ہوتا نہیں ہے, ایز پرابلی ہم لوگ ایز اے پیپل بھی جب تک کچھ ہمارے اوپر پڑتی نہیں ہے تو وی ڈونٹ ریئلائز کہ اٹس ہیپنڈ, یو نو. ہماری انفارچونیٹلی جو ایگریکلچر ہے وہ بہت اولڈ طریقوں پہ, اور وہ پشتوں جس طرح کرتی ہوئی آ رہی, ابھی بھی کراپنگ اسی طرح ہوتی ہے, اسی طرح کاشت ہوتی ہے, اسی طرح وہ چلتے ہیں. وی ڈو ہیو پریکٹس, لیکن ورلڈ وائڈ جو گلوبلی اگر آپ ایگریکلچر کو دیکھیں تو ریفارمڈ الاٹ. دیٹ از دا ریزن کہ اب دے ڈونٹ نو, مطلب جو کسان ہیں, میں جو آئی ٹی پی کیمپ میں تھے وہاں پہ بہت سارے تھے, دے ڈنٹ وانٹ ٹو. ان سے کیا بات ہوتی تھی پھر؟ وہ جو لڑکیاں تھیں دے ور لائک 15-16 ایئر اولڈ گرل, انہوں نے کہا ہم تو واپس ہی جا رہے ہیں, اچھا ہم تو یہیں رہیں گے, بیکاز ہماری تو یہاں دوستیں بن گئی, یہاں تو اچھا ہے یہ شہر بھی ہے, ہم تو یہاں اب, کیونکہ ان کو جانے کا کوئی بہانہ نہیں ہے, وہ کہاں جائیں گے. مطلب اگر ان کی کوئی وہاں پہ جگہ ہو یا ان کی کوئی ایسی ایسٹ ہو جہاں پہ وہ ان کو جو اپیل کر رہے ہیں ان کے لیے, تو وہ واپس جائیں. اب تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر ایک ایکٹیویٹی بھی رکھی جو ہم بات کرتے ہیں کہ ذہنی اس وقت جو ہے بڑی صورتحال جو متاثرین ہیں ان کی ہے اس وقت کہ وہ سب کچھ ان کا لٹ گیا ہے اس وقت, وہ بڑے بے سر و سامان ہے, کچھ جو ہے ابھی اسکولز میں بھی ہیں, وہیں پر جا کے آپ نے آئی تھنک ایکٹیویٹی بھی کی ہے. ابھی ان کو بہت جلد ٹینٹ سٹی جو ہے وہ بننے والا ہے, تو وہاں پر کچھ کو تو شفٹ کر دیا ہے, کچھ اور شفٹ آہستہ آہستہ ہوتے چلے جائیں گے. تو آپ نے وہاں پر ایکٹیویٹیز بھی رکھی تھی ان کے لیے, وہ کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ ایکچولی کراچی آپ کو پتہ ہے, مجھے کوئی اگر آ کے کہے, میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ جی کراچی میں کوئی بھوکا سوتا ہے, تو میں یہ مانوں گا نہیں, کیونکہ اتنے دسترخوان ہیں. ان لوگوں کے لیے میلز از ناٹ اے پرابلم, وہ فرام ڈے ون ان کو راشن کھانا 3 وقت کا, ان کو ناشتہ. ہم نے ان سے پوچھا بھی آپ کو ناشتہ مل رہا ہے, ڈفرینٹ این جی اوز کام کر رہی ہیں, انہوں نے کہا جی ہمیں اچھا پراٹھا ہی ملتا ہے, ہمیں چاول ہی ملتے ہیں, ہمیں روٹی ملتی ہے. ان کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا ان کے لیے, ان کو ٹو میک دم فیل امپورٹنٹ از ویری, یو نو, وہ تھا ایک ہماری ایکسرسائز کہ ہم ان کے ساتھ جائیں, ٹائم اسپینڈ کریں 2-3 گھنٹے ان بچوں کے ساتھ. اس میں کوئی معذور بچے ہے, اسپیشلی ابھی ان کے اسکولز بھی نہیں ہیں, اسکولز بھی نہیں ہیں, کچھ بھی وہ بیچارے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جی کوئی معذور ہے, کوئی بیچارہ بچہ جو ہے وہ جو ہے ہی از ناٹ نارمل, ہی از اسپیشل چائلڈ, تو اس کو کیئر چاہیے. اب آپ اس کے لیے جا کے اس کے بعد اگر صرف کرکٹ بیٹ پکڑ کے اس کو ہم نے, تو اس کی جو ایکسائٹمنٹ تھی نا وہ اٹ واز سم تھنگ ویری ڈفرنٹ فار دیم. انہوں نے کہا یہ تو ہم, یہ ابھی تک ہوا ہی نہیں, مطلب 1 مہینے سے ہم یہاں پر ہیں, یہ تو مطلب آج تک نہیں ہوا. تو دے ور سو ایکسائٹیڈ اینڈ دے ور سو لوکنگ. پھر ہم نے ان کو جی گلاسز دے دیے, وہ لائٹس اس میں بلنک کر رہی تھیں, تو سم تھنگ ویری ڈفرنٹ فار دیم. تو یہ کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے جتنے ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہونا بھی بڑا ضروری ہے, اور اس ایکٹیویٹی سے ایٹ لیسٹ یہ کہ ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. تو ہم آگے جو ہے کلائمیٹیکل چینجز کے حوالے سے جو بات کرنی تھی, جی وہ جی اس کے اندر میں نے بتایا کہ اویئرنیس لوگوں کو اس حوالے سے تھی نہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کیا چیز ہے. ہمارے یہاں کا جو سروے پاکستان کا ہوا حالیہ انہی دنوں میں جب یہ معاملات سامنے آئے, تو اس میں 57% تو بالکل لا علم تھے, لا تعلق. 7% لوگ ایسے تھے جو 7% صرف جو کہ جانتے تھے کہ بالکل موسمیاتی تبدیلی ہے, اس کے بارے میں عالمی دنیا انوائرمنٹل تبدیلی, کلائمیٹ چینج کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے. اور پھر 28% ایسے لوگ تھے جو اس کے جاننا ہی نہیں چاہتے, یا انہوں نے اس اسباب کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ہمارے ڈیمز نہ ہونا, یہ وہ جو ایک طویل بارشوں کا ہونا, یا ہمارے انتظامات اچھے نہ ہونا, انہوں نے اس قسم کے عذر دیے. لیکن بہرحال یہ آگے چل کر بھی ہمیں اس کی اویئرنیس اور آگاہی کی ضرورت ہے. اور اب بھی اس میں کچھ ایسے علاقے ضرور ہیں کہ جیسے دیکھیں کہہ رہے تھے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی
ابھی بھی کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہماری یہ مسلح افواج جو ہے فورسز وہاں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہ آئی ایس پی آر نے جس بتایا کہ ایف سی کے ساتھ پاک آرمی کے دستے ایف سی اور سول جو انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ مل کر چکے ہیلی کے ذریعے وہاں پہنچا جا رہا ہے کہ زمینی راستہ ہی نہیں ہے وہاں پر, تو کس طرح وہاں تک ایکسس ہوگا. بوٹس کے ذریعے آرمی کے جو جوان ہیں وہ بوٹس کے ذریعے بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پھر ان کو طبی امداد, طبی کیمپ بھی لگ رہے ہیں, پھر وہاں پر بچوں کے لیے مختلف جو ہے ہماری مسلح افواج کی طرف سے بھی اس طرح کی آگاہی کے اور ان کی مصروفیت کے اور کئی ایسے عارضی اسکول بھی بنا دیے گئے تاکہ ان کے تعلیم کا سلسلہ بھی کچھ ان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے. ابھی ہم نے کل ترکیہ کی جانب سے بھی جو کیمپس لگے ہیں, ٹینٹ سٹی بنی ہے, اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی. وہاں پہ پاک فضائیہ کی جانب سے سلام متاثرین کے لیے کافی اقدامات بھی ہوئے اور ان کو لینڈ بھی پرووائڈ کیا, وہاں پہ ٹینٹ سٹی پوری بنی ہے, اسکول بنے ہیں. تو یہ اس وقت اقدامات کنٹینیوسلی ہونا ضروری ہے, ایٹ لیسٹ ان کو کوئی جگہ ملے. ہمارے ساتھ نمائندہ پی ٹی وی ہیں سلمان سنارو, اور یہ اس وقت ٹنڈو والا یار میں موجود ہے. ان سے ہم بات کریں گے اور وہاں کے حوالے سے اپڈیٹ دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلمان, آپ کیا اپڈیٹ دیں گے, اس وقت کیا صورتحال ہے سندھ کی؟ جی میں خصوصاً ٹنڈولیار کی آپ کو اپڈیٹ دوں گا. جی بالکل بالکل. ٹنڈولیار کی جو 2 تحصیلیں ہیں, تحصیل چمبر اور تحصیل جھنڈو مری, ان دونوں تحصیلوں میں ابھی بھی کئی علاقوں میں پانی جمع ہے. گویا پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے ٹینٹ سٹی بھی قائم کیے گئے, میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے, اور خصوصاً پاک فوج کی طرف سے تو کئی جھنڈو مری کے دور دراز علاقوں تک جو ہے وہ راشن پہنچایا, ٹینٹ دیا گیا. تو یہ بڑے اچھے اقدامات اٹھائے گئے, لیکن ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں سے پانی کی نکاسی کا عمل بھی جاری ہے, جیسے چمبڑ میں بھی اور تحصیل جھنڈو مری میں بھی. لیکن ابھی بھی کئی ایسے علاقے ہیں جن سے پانی کا نکاس نہیں ہو رہا, اور وہاں وجہ ابھی کیا بھی ہے اس کی ذرا بتائیں گے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو پرانے دریائی نالے ہیں, خصوصاً تحصیل جھنڈو مری میں جو ڈورا ہے, دوسرے مقامات ہیں, ان کا آگے سے راستہ نہیں ہے, تو وہ پانی ایک جگہ سے ٹک گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ صرف اپنے گاؤں سے تو پانی نکال چکے ہیں, وہ زمینوں میں چلا گیا. اب زمینوں کی بھی ضرورت ہے کہ وقت پر گندم کی بوائی لازمی کرنی ہے آنے والی فصلوں کے لیے, تو اس کے لیے بھی پانی کا راستہ چاہیے جس سے پانی نکل سکے اور آنے والے فصل میں کوئی دقت نہ ہو سکے. اچھا یہ بتائے گا کتنا پانی تقریباً ابھی ہے, کن کن علاقوں میں کتنا پانی رہ گیا ہے؟ اب تک اگر ہم تحصیل جھنڈو مری کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو پانی نکاسی کا عمل ہے وہ 50% تک ہو سکا ہے. باقی علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے. اور تحصیل جھنڈو مری کی بات کریں تو وہاں 70% تک پانی نکل چکا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بتائے گا وہاں پہ جو پھلوں کے باغات ہیں ان کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ جی بالکل, صرف یہاں پر ٹنڈولیار میں 30,000 سے زیادہ ایکڑ پر پھلوں کے باغات ہیں, آم کے باغات خصوصاً, اور یہاں کا آم جو ہے وہ کافی پورے پاکستان میں مشہور ہے. لیکن ان میں بھی کئی جگہ پر جو ہے پانی ابھی باغات کے اندر موجود ہے, اور کئی مقامات پر آپ کو درخت جو ہیں وہ سوکھے ہوئے ملیں گے. نہ صرف آم کے باغات بلکہ دیگر جو درخت ہیں ان کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. خصوصاً جو اس بارش کے ساتھ ایک طوفان کی ہوا چلی تھی, تو طوفان چلا تھا, تو اس کے باعث بھی کئی درخت جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہے. اور یہ میرے خیال میں 3-4 سال لگیں گے ان کو کور کرنے میں, آم کے باغات کو بھی کور کرنے میں, اور دیگر جو درخت ہیں ان کو بھی کور ہونے میں ٹائم لگے گا. اچھا یہ بتائیے گا وہاں پر اس وقت بیماریوں کے حوالے سے صورتحال کیا ہے؟ جی اگر ہم بات کریں تو ضلع بھر میں جو میری بات ہوئی تھی یہاں کی
DHO से, तो उनके मुताबिक 36,000 से ज्यादा केसेस हैं मुख्तलिफ बीमारियों में, जिसमें गैस्ट्रो के 9,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। इसके अलावा मलेरिया के 3,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं, और उसके अलावा जो जल्द के अमराज है उनमें भी 7-8 हजार से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। इसके अलावा दीगर जो बीमारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा कि बेसिकली अब वहाँ पर क्या कहते हैं कि लोग जो हैं वापस अपने घरों की तरफ कुछ आ रहे हैं जहाँ पानी कम हुआ है या नहीं अभी? जी जी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ज्यादातर लोगों के गांव से पानी निकल चुका है। जी जी, यानी अगर गांव की बात करें तो वहां से 80% पानी गांव से निकल चुका है। वहां पर लोगों ने अपने घरों में रिहाइश इख्तियार कर ली है। टीमें भी काफी तादाद में मिल चुके हैं, पाक फौज की तरफ से मिल चुके हैं, ज़िले इंतजामिया की तरफ से मिल चुके हैं, कुछ इलाकों में मुंतखब नुमाइंदों ने भी दिए हैं खीमे। तो खीमे अब लोग अपने घरों की तरफ वापस चले जा चुके हैं। कुछ इलाके जो 20% ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने गांव से बाहर हैं, बाकी 80% तक। लेकिन जो पानी की जी जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी भी तहसील जंडोमरी के कई इलाके हैं जो 50% ऐसा इलाका है जिसमें पानी मौजूद है, जमीनों के अंदर पानी मौजूद है। अच्छा एक सवाल और कि जरिए माश के लिए वो लोग अब क्या करेंगे जो वापस आए हैं और जिनकी ज़मीनें जो हैं वो वहाँ पर अभी भी वहाँ पर पानी मौजूद है? यही बहुत अहम सवाल है कि अब क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं और लोगों को अपना घर भी चाहिए और घर के लाजमी है, उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद जो गंदम की फसल आ रही है तो उसके लिए अपनी जमीन को बनाने के लिए भी वक्त और टाइम लाजमी है। टाइम अगर निकल गया और पानी ना निकल सका तो वो अपनी बुआई भी नहीं कर पाएंगे, दीगर फसल भी नहीं लगा सकेंगे। अगर गंदम नहीं हुई तो दीगर फसल के लिए भी टाइम चाहिएगा। तो ये टाइम बड़ा मुश्किल गुजरेगा उन लोगों के लिए जो जिनका जरिया सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता है, या वो मजदूर लोग हैं या हारी लोग हैं, किसान हैं वहाँ काम करने वाले। तो ये पीरियड 3-4 माह का उनके लिए बड़ा मुश्किल गुजरेगा। अच्छा, आपने उन लोगों से बात की होगी वहाँ पर, वो लोग क्या चीज़ उनको लगता है कि अभी वहाँ पर कमी है ज़राअत के हवाले से? क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत अभी पड़ेगी? क्या 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 डैमेजेस हुए हैं उनके? अभी भी सबसे अहम जरूरत जो है वो वहाँ से पानी का निकालना है। ठीक है, ओके, जब तक ये ना निकल जाए उस वक्त तक इनके मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपकी इन्फॉर्मेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, इन्होंने भी जिस तरह बात कही है और बात वो यही कह रहे हैं कि जब तक पानी वहाँ से नहीं पूरा निकलेगा तब तक वो नहीं अपने आप को संभाल पाएंगे, नहीं हैंडल कर पाएंगे। एक्चुअली उनका ताल्लुक ही सारा ज़राअत से है और वो एक्सपर्ट। और मुझे दरख्तों के हवाले से मैंने अभी, क्योंकि ख़ुद भी मैं वहाँ पर जा चुकी हूँ, मैंने फार्म्स भी देखे, इतने खूबसूरत फार्म्स, इतने खूबसूरत दरख्त वहाँ जो थे। चाहे आप आम के दरख्त ले लें, चाहे आप डिफरेंट फलों के दरख्त ले लें, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन अब उनका हाल इस वक्त जो है बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारे पाकिस्तान है, हमें मोहब्बत है, हमारी एक बड़ी अटैचमेंट है सब चीज़ों से, हमारे पूरे पाकिस्तान से अटैचमेंट है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है। जी बिल्कुल, जितना आप देखें फ्लड रिलीफ ऑपरेशन ये चल रहा है, इससे हम फर्स्ट एड कहेंगे, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, ये फर्स्ट एड है उनके लिए जो लोग उसमें बच चुके हैं, जिनकी जानें महफूज हैं। आप देखें 1700 के करीब इंसानी जानें इसमें ज़ाया हो चुकी हैं, हलाक हुए लोग इसी फ्लड के इस इश्यूज़ के अंदर। और अब इन्हें रेस्क्यू भी किया जाए, इस हवाले से ज़रूरी है जो बात उनकी बुनियादी तौर पर जो मकामी ग्राउंड पर काम करने वाले रिपोर्टर हैं, जिस तरह भी मुख्तलिफ बलूचिस्तान में भी हम गए, सिंध के अंदर भी गए, तो वहाँ पर वाकई के पानी जब तक नहीं हटेगा वो किस तरह रहेंगे। हाँ, खाने के लिए उनको अशिया तो चाहिए, उन्हें तैयार चले रिलीफ किया जा रहा है। अगर उनके एक्सेस दूर है तो हेलीकॉप्टर के जरिए हमारे फौज के जो जवान है वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, मुख्तलिफ NGOs उन तक पहुँचा रही। लेकिन इसमें एक कैश भी उनको पहुँच रहा है, भी दिया जा रहा है, वो भी हर चीज़ में एक एक करके टाइम भी लग रहा है। एक। लेकिन इसके अंदर भी एक बुनियादी जो आपने बात की पाकिस्तानियत की, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे शहरी हैं, वो भी हमें उन्हें हम अपना भाई समझें कि आज उन पर अगर मुसीबत है समझें हमारे पर है, हम एक दूसरे के खुद सपोर्ट
کریں گے تو یہ چیز, اور یہی چیز جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ تھے وہ بڑے خوش ہوئے تھے پاکستانیوں کو دیکھ کر کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ یہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح وزیر اعظم کی جانب سے ریلیف فنڈ کے لیے جو ہمیں ایک نمبر 9999 دیا گیا ہے جس پہ تمام پاکستان کے جتنے بھی لوگ وہ ایک SMS کے ذریعے 10 روپے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, تو کم از کم یہ ہم پر لازم ہم سمجھیں کہ ہم ہر شہری ضرور کرے یہ ہم پر بہت ہمارا, تب ہم سمجھیں گے کہ جتنی استدعا ہے اس سے بڑھ کر کریں, اس سے بڑھ کر بھی وہ کر سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں کیش ان لوگ تک پہنچ, اب یہاں پر یہ والی صورتحال آتی ہے کب تک ان تک راشن پہنچے گا. اب جو وہاں پر لوگ ہیں جو اس وقت نہیں خود ذریعہ معاش کر پا رہے, ان کا لیے آپ کو پتہ ہے اس سچویشن کیا ہے, تو وہ وفاق کے ذریعے جو ان کو اس وقت فنڈز جائیں گے تو اسی پہ وہ گزارا کریں گے اپنا. جہاں پر ہمارے عالمی ادارے یا ہماری مقامی جو سماجی تنظیمیں, ویلفیئر تنظیمیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہیں پر ہم توقع رکھتے ہیں اپنے ملٹی نیشنل کمپنیوں سے بھی, ان سپانسر سے جو ہمارے کھیلوں کی فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں, جس طرح ہمارے PSL KPL مختلف ٹورنامنٹس چلتے ہیں, ان میں جو سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے, اس وقت بھی ان کی بھی ضرورت ہے, ہمارے بینکنگ سیکٹر کی بھی ضرورت ہے کہ نہ کہ وہ ہمیں اکاؤنٹس کی سہولیات فراہم کریں, ساتھ بڑھ کر تمام جس بھی شعبے میں اگر کوئی پاکستانی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے اس وقت اس مصیبت کی گھڑی میں ملک کی بھی سپورٹ ہے اور ہمارے شہریوں کی بھی سپورٹ ہے, اور ایک انسانی جان کو بچانا ہے. اور اب دیکھیں وہاں پر جو خاص طور پر خواتین کا معاملہ بنا ہوا ہے, زچہ بچہ جو حاملہ خواتین ہیں, ان کا بہت بڑا ایشو ہے, خوراک کی قلت ہے, اور اس غذائی قلت کے اوپر تو عالمی ادارہ IRC جو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی, ان کی جانب سے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے, اور اس میں یہاں تک بتایا گیا عالمی سطح پر کہ 34 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لوگ جو اپنی جانیں ان کے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے غذائی قلت, اور جس کی وجوہات جو ہیں قدرتی آفات اور تنازعات ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پر تو پہلے کتنی بڑی جو ہے آفت آئی ہوئی ہے, اس سے ہم سامنا اس کا کر رہے ہیں, اور اسی لیے پوری دنیا کے اندر اب دیکھیں کہ ہمارے لیے, بلکہ ہم تو ان ممالک کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں, اور خاص طور پر جو پاکستان آئے, انجلینا جولی کو آپ دیکھیں وہ پاکستان آئی, انہوں نے آ کر گراؤنڈ پر وزٹ کیا. اب حالیہ جو ہیں ریسلرز آئیں وہ بھی سیلاب زدگان کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے لیے وہ فنڈ بھی کریں گے, ریز کریں گے. اور اسی طرح ہمارے کچھ جو لوگ ہیں ان میں ہمارے کھلاڑی بھی ہیں, وہ بھی باہر بیرون ملک گئے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے, کر رہے ہیں ملک کے لیے جس حد تک جس سے جو ہو رہا ہے. جتنے بھی دوست ممالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں. ساتھ ہم چین کے حوالے سے بات کریں کہ چین نے بھی متاثرین کے لیے اس وقت جو ہے امداد کو انکریز کیا انہوں نے بھی. جی, تو یہ بھی ایک جو ہے دیکھیں جو دوست ممالک ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہے بالکل, بلکہ پوری دنیا ہے, اور اس وقت عالمی جو برادری ہے اس سے بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی اگین, آپ یہ بتائیے گا کہ بیسک ہم جو چیز یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہیلپنگ ہینڈز چاہیے ہوتے ہیں وہاں پہ صاحب ندیم نے بھی یہی کہا کہ جہاں جہاں پر لوگ ہیں جس ادارے سے ہیں جس ڈیزگنیشن سے وہاں پہ کام کریں, آپ نے جو ایک سوشل ہیلپنگ ہینڈ جو بنایا ہے وہ آپ کے اپنے گروپ آف فرینڈز ہیں جو سارے کام کر رہے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اداروں میں کام کر رہے ہوں گے, کسی کا اپنا بزنس ہوگا, تو اس حوالے سے سب کی کیا سوچ ہوتی ہے بیسکلی, کس طرح سے وہ آگے مزید ہیلپ کر سکیں گے؟ بیسکلی ڈیمیج اتنا بڑا ہے کہ میں بالکل ایگری کروں گا کہ یہ اٹس اے لانگ پروسیس. پہلے تو ہم نے خوراک پہنچانا, راشن پہنچانا واز ون, اب ان کی ریہیبلیٹیشن کرنا از دا سیکنڈ, کیونکہ وہ کہاں واپس جائیں گے اور کس طرح اس کی پلاننگ ہوگی. وہ آپ لوگوں نے کچھ سوچا اس حوالے سے؟ بالکل, ہم جو کیونکہ شروع کا فیز تو تھا کہ ان تک پہنچنا اور ان کو خوراک, کیونکہ جیسے آپ نے ابھی اس کا تذکرہ ہوا کہ راستے کٹ گئے تھے, اب ہمیں جیکوباد ماں کو راستہ ہی تھا, تو ہمیں یہاں سے جو PF میری ٹائم میوزیم سے ایک پلین گیا, وہ پورا اس میں ڈرائی راشن تھا, اس میں لوگ گئے, اس میں ٹینٹس تھے, ہم نے وہ 2 ٹرپس لگائے ٹو ڈیلیور دیٹ. اور وہاں جا کے جو حال تھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ پانی کھڑا ہوا ہے, ان کو جو اسکن انفیکشن ہے بچوں کو, مطلب ان کی کھالیں نہیں تھیں ہاتھ پہ, دیٹ واز سو, مطلب ہمارے لیے اٹ واز ٹراما کہ ہم یہ کیسے رہ رہے ہیں, کس طرح ہیں لوگ وہ. اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہاں سے جانا نہیں ہے, ہمیں آپ بس چھوڑ دیں اپنے حال پہ, ہم خوش ہیں. مطلب اس میں بہت سارے
جو ہے نا تو ہم اپنی ایز اے بزنس کمیونٹی جو ہمارا پورا گروپ ہے اب اس میں ڈیفینیٹلی بزنس بھی ہیں, اس میں پروفیشنلز بھی ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, یس وی ہیو اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, لیب تو جو جہاں سے اپنا کر سکتا ہے, اب جس کے کانٹیکٹ میں میڈیسنز ہیں اس نے میڈیسنز پرووائڈ کی, جو اپنا ایسی انڈسٹری میں تھا جو کہتا ہے جی میں بگ چنک آف کیش دے سکتا ہوں, اس سے آپ جن کے بلینکٹس لے لیں, ٹینٹس لے لیں, اس نے وہ کیا. جس نے راشن کیا تو اس نے کیش کی مدد میں. ایک مرحلہ تھا جس میں سب کی جانوں کو سیو کرنا تھا, جانوں کو سیو کیا, ان کو جگہ دی, اب ان کو ٹینٹ سٹیز دے رہے ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس کے مناسبت سے ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. کام جو ہے دیکھیں سیلاب متاثرین کے لیے اور جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے اس کے لیے آہستہ آہستہ ساری چیزیں سارا کام ہو رہا ہے. یہ کوئی ایک دن کا کوئی وہ نہیں تھا, اٹس بگ ڈیمیج ایکچولی. تو اس کے حوالے سے اگر یہ دیکھا جائے تو اب جو اس وقت فکر مند ہے پوری دنیا, جو اب فکر مند, جو نیکسٹ اسٹیپ پہ فکر مند ہے, وہ بیماریوں کے حوالے سے. اور بیماریوں کے حوالے سے ہی اس وقت سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ جان بچانا پہلا جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے. تو اس کے حوالے سے جو کافی جو ہے ابھی دیکھیں اب سب نے جو فنڈز بھی انکریز کیے اسی حوالے سے کہ بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. جی آپ دیکھیں ناظر کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں بچے جو متاثر ہو رہے ہیں گیسٹرو میں, مختلف وبائی امراض کے اندر, اور اس کی بنیادی وجہ وہی کہ پانی ہے, پھر پینے کا پانی میسر نہیں ہے, پھر لوگ جو یہاں پر امداد دے رہے ہیں یا لے کر جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو کیمپس لگ رہے ہیں کراچی کے اندر بھی, تو ان میں وہ کپڑے پرانے دے رہے ہیں, وہ چیزیں, انہیں وہ چیزیں دینی چاہیے جس کی وہاں ضرورت ہے, اور وہاں لے کر بھی وہ چیزیں جانی چاہیے کہ جس کی وہاں اشد انہیں فی الفور ضرورت ہے. اس وقت کھانا اور میڈیسن, میڈیسن, طبی جتنے وہاں میڈیکل کیمپ لگانے کی ضرورت ہے, انہیں صاف پانی کی ضرورت ہے وہاں پر فوری طور پر. پھر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ سانپ کے کاٹنے کے بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں, انہیں جو کیمپنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے, اب رات کے ٹائم آپ دیکھیں کہ ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو چکی ہے, تو چھوٹے بچے اگر وہ ایسے علاقے جہاں پر پانی ان کے اطراف میں پانی ہو, وہاں پر ویسے ہی کچھ ماحول جو ہے وہ سردی نما ہوتا ہے, تو وہاں پر انہیں فوری طور پر بلینکٹس کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے کام بھی چل رہا ہے, لیکن اب اتنا بڑا ایریا متاثر ہے کہ اس پر وہاں تک پہنچنا, ان تک پہنچانا, یہ تو اس وقت پوری بالکل سندھ میں آپ بالکل شورلی آپ گئے بھی ہوں گے, کیا سردیوں میں وہاں پر انسیکٹس کم ہو جاتے ہیں یا مزید بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر اس طرح زیادہ سردیوں کے اندر وہاں زیادہ مشکلات آئیں گی. ایک تو سردی اندرون سندھ میں شدت ہوتی ہے, نہیں شدت, اور پھر جو دھند وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جو پانی سوکھنے کا عمل ہے, پانی سوکھنے کا عمل بھی دیر سے ہوگا, وہ اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا. پھر اس ماحول کے اندر مختلف امراض جو موسم کی تبدیلی ہوتی ہے, تو اس وقت بھی ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے نزلہ, زکام, بخار بچوں کو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ فوری طور پر اگر کچھ بچوں کی ٹریٹمنٹ ہو بھی جائے گی, تو جیسے ہی موسم سرد آئے گا, سردی کی وجہ سے بخار بڑھنے کا اور انہیں ٹائیفائڈ ہونے کا, دیگر اس قسم کے نزلہ, زکام, یہ امراض بہت زیادہ ان بچوں کو گھیر لیں گی. انہیں وہاں ہیٹ کی ضرورت ہے, انہیں پھر غذا جو ہے اس موسم کے مطابق چاہیے ہوگی. اور پھر مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گاؤں دیہاتوں میں تو وہ آگ لگا لیتے تھے, یا مختلف لکڑیوں کا یا کچے گھر ہوتے ہیں, تو اس میں موسم وہ گرم رہتا ہے, انوائرمنٹ انہوں نے اپنے مطابق بنائی ہوتی ہے. لیکن اس وقت تو وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں, ان کے گھر ہی نہیں رہے, کس طرح بندوبست کریں گے, پھر کس طرح کا تمام انتظامات ہوں گے. تو اس کے اندر بہت ہنگامی بنیادوں پر سوچنا ہوگا اور ان کے لیے کرنا ہوگا. اور وہ سارے جو لوگ اس وقت متاثر ہیں سیلاب سے اور اپنے گھروں سے بے گھر ہیں, ان کے لیے متبادل جگہیں اب فوری طور پر چاہیے ہوں گی, کہ جب تک وہ پانی وہاں خشک نہیں ہوتا, وہاں پر باقاعدہ آبادکاری نہیں ہوتی, جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوتا, تو انہیں متبادل جگہیں تو مستقل بنیادوں پر اب چاہیے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی جس طرح بات بھی کی تھی ہمارے نمائندے نے بھی, کہ وہاں پر جو ہے یوزلی جو کینال سسٹم ہے وہ جو ہے بالکل کچھ تھا ہی نہیں, وہ جو بالکل لوگوں نے جو انکوچمنٹ کر لی تھی اس کے اوپر, تو وہ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو صفائی بے انتہا ضروری ہے, کینال سسٹم بنانا اگین جو ہے بہت ضروری ہو گیا. پھر یہ کہ پانی کے ایشو دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر میں بھی پانی کے 95% 98% پانی صاف نہیں ہے, تو ان جگہوں پر جو اب متاثر جن میں سب پانی مل چکا ہے, ندی نالوں کا بھی, جھیلوں کا پانی بھی آ گیا, اور مختلف قسم کے اب جراثیم اس میں پیدا ہو چکے ہیں, اس پانی کو ایک صاف کر کے اس وہاں فلٹریشن پلانٹ کے والے جیسے بات تھی, یہ ہنگامی طور پر لگ جائیں, نہ کہ وہ بچے ابھی وہی پانی پی رہے ہیں. جب نہیں ملے گا, دیکھیں ہم جو امداد کی جا رہی ہے, اگر 10 یا 5 بوٹلز دی بھی گئی ہیں تو ختم ہو جائے گا, پانی کیسے استعمال کریں گے؟ انہوں نے تو پینا ہی ہے جو بھی پانی ملے گا. تو وہاں پر فوری طور پر پانی کے لیے ان کے پانی کے لیے آپ لوگ, آپ نے جو بھی ضروری ہے. فلٹریشن کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے مزید بتائیے گا کہ اور
کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے پانی کی اور فلٹریشن کی بے انتہا ضرورت ہے. تو کس طرح مزید آپ لوگ کام کر سکتے ہیں؟ ڈفرینٹ جو سول سوسائٹی ہے بیسکلی فلٹریشن پلانٹ لگانا تو از ون, اس کو آپریٹ کرنا از سیکنڈ. پہلے ہمیں یہ بہت بھی ایک ساری چیز ہے. ہاں کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ بیچارے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ, یو نو, وہ سکھا سکتے ہیں تو بالکل. تو ہم نے بیسکلی ان کے سینٹرلائز سسٹمس کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ, جو کہ وہاں پہ سول سوسائٹی کے جو وہاں پہ نمائندے ہوں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ اسٹاف کریں اس کا, اور لوگ آ کے باہر سے اپنے نلکوں سے کلین ڈرنکنگ واٹر 24/7 ان کو اویلیبل ہو. اس طرح وی آر پلاننگ اٹ آؤٹ تھرو آؤٹ سندھ اینڈ بلوچستان. ایک اور بات میں ایڈ آن کروں ان کے ڈینگی کے حوالے سے. آپ سوچیں ہم کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ پانی نہیں کھڑا ہوا اور ڈینگی کے کیسز کتنے ہیں. ہمارے فرینڈ جو گئے تھے جیک آباد, وہ صرف ایک مثال دے رہے تھے اور میرے لٹرلی رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہی سیڈ کیلی, ہم جا رہے تھے تو پوری ایک وائٹ دیوار تھی اور وہ وائٹ دیوار ہمیں نظر نہیں آئی تھی کیونکہ اس کو مچھر تھے. اٹ واز کورڈ ود ماسکیٹوز. تو اس میں یہ شدت ہے وہاں پہ لوگوں کی, اور جو انفیکشنز ہیں ان کو جو کاٹ رہے ہیں لوگ ملیریا ڈینگی کے, دیٹ از ویری چیلنجنگ انفارچونیٹلی. اسی لیے بیماری کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میڈیکل کے حوالے سے اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا شو میں تشریف لانے کا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین یقیناً آپ کو آج بھی ہم نے اپڈیٹ دی ہوگی اور بہت سی ایسی انفارمیشن دی ہوگی سندھ کے سیلاب کے حوالے سے, متاثرین کے حوالے سے, تاکہ آپ کو بھی آگاہی ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں ہمارے پاکستان کو جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کی زندگی ابھی بھی بحال نہیں ہوئی ہے. ابھی بھی وہ بہت اس وقت جو ہے ایسی حالت میں ہیں جہاں پر ابھی بھی وہ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہیں, پاکستان کی مدد کریں. اس وقت واقعی پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو مدد کی بے انتہا ضرورت ہے. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.